बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 214 और 215। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। यसअलूनका माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अन्फ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस्सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 214 और 215। अम हसिबत अन तदखुलुल जन्नह। क्या तुमने ये सोच लिया है कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। वलम्मा यअतिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। जबकि अभी तक आए तुम पर ऐसे कोई हालात आए नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर हालात आए थे दीन पर चलने की वजह से। क्या हालात आए तुम पर? मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ। घेर लिया था उन्हें परेशानियों ने और तकलीफ़ ने। वज़ुलज़िलू और हिलाकर रख दिए गए थे वो। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि वो कह उठे, यानी उस वक्त के जो रसूल से उनसे वो कहने लगे, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और जो लोग ईमान वाले थे, साथी जो थे उसके, क्या कहने लगे? मता नस्रुल्लाह, कि कब आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब, याद रखो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन पर इंसान जब चलता है तो उसको इतना सब्र तो खैर होना चाहिए कि अल्लाह की मदद जो है अल्लाह की तरफ से मदद उसको आए। आयत नंबर 215। यसअलूनका माज़ा युन्फ़िक़ून, और वो आपसे सवाल करते हैं क्या वो खर्च करें। क़ुल मा अन्फ़क़्तुम मिन ख़ैर, आप फरमा दे जो कुछ भी तुम माल खर्च करोगे कोई भी खैर से, तो फ़लिलवालिदैन वल्अक़रबीन, तो वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए, यानी तुम्हारे माल में इनका भी हक़ है, इनके पीछे खर्च करो। और ये सुनो, वमा तफ़अलू मिन ख़ैर, और जो कुछ तुम कोई भी खैर, कोई भी माल खर्च करोगे, जो कुछ भी तुम करोगे कोई नेकी का काम, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। तो ऐसे इख्तिलाफात में पड़े हुए हो, दीन पर चलने को तैयार नहीं हो, और गुमान देखो, गुमान क्या करते हो। अल्लाह ताला बोल रहे क्या गुमान कर लिया तुमने कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे।
آیتوں کا انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ارینج کیا ہے. آ رہی بات سمجھے؟ آج اس گمان میں امت محمدیہ پڑی ہوئی ہے کہ ارے امت محمدیہ ہے نا جہنم میں کوئی ڈال ہی نہیں سکتا. کیا سیم جملہ بنی اسرائیل والوں نے نہیں کہا تھا؟ یہودی نصارہ نے نہیں کیا تھا؟ پہلے سپارے میں پڑھ چکے نا. ہرگز نہیں تم داخل ہو سکتے ہو جنت میں اگر تم یہودی اور نصارہ نہیں ہو تو. کیا آج امت محمدیہ جو فرقے میں بٹی ہوئی ہے یہ اپنے لیے جملہ نہیں بولتی یہی فرقہ جنت میں جانے والا، باقی تو سب جہنم ہی ہے؟ دیکھیے ربط دیکھیے آیتوں کا. اختلافات کرنے کے باوجود بھی سوچتے ہم جنت میں چلے جائیں گے. نو ڈاؤٹ کہ جائیں گے جنت میں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس نے جو کیا ہے نا یہاں پہ سب بھگت کے جائے گا. وہ امت محمدیہ ہے تو چلے جائیں گے، نہ ایک وقت کی نماز پڑھتے، نہ روزے ایمانداری سے رکھتے، حج کا کوئی تصور نہیں. بولیں گے ادھر جا کے 7 بار چکر لگا لو تمہارا ایک حج پورا ہو جائے گا. یہ بدگمانیاں جو لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہیں. 7 دفعہ حاضری دے دو ادھر تمہارا ایک حج کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اللہ کی پناہ، یہ کہاں امت کو پھیرا جا رہا ہے؟ آگے آیتیں پڑھیں گے ہم. کہاں پھیرے جا رہے ہو تم؟ یہ تم کو کیوں پھیرا جا رہا ہے اتنا؟ اور پھر اس کے بعد دیکھو تو توحید پہ بھی پوری طریقے سے نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، یعنی دین کے نام پہ سوشل ورک بہت کرتا ہے وہ. سوشل ورک کچھ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ دینداری بولے تو صرف سوشل ورک کرتے رہو، لوگوں کی خدمت کرتے رہو بس. ایک کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تو لوگوں کی خدمت تو کرتے ہیں نا. ارے اللہ کے بندو، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں وہ تو قیامت کے دن اجر ملے گا. اور جو قبر میں سب سے پہلا سوال ہونا ہے اس کا کیا؟ اعمال کے اعتبار سے نماز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. ارے قبر میں تو پار ہو جاؤ، بعد میں حشر میں جانا ہے تمہیں. اب جو بندہ نماز نہیں پڑھا ہے روزہ رکھتا ہے تو نماز نہ پڑھنے کی جو سزائیں ہیں وہ اس کو جہنم میں بھگتنی پڑے گی. نماز پڑھتا ہے روزے نہیں رکھتا ہے، روزے کی نہ رکھنے کی جو سزائیں ہیں اس کو بھگتنی پڑے گی. نماز بھی رکھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو سزائیں اس کو بھگتنی پڑے گی جہنم میں. تو تیار ہے اتنا سب لوگ بھگتنے کے لیے؟ اتنی غفلت میں زندگی. اور جب وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، جنتیوں کے بیچ میں جائے گا تو اس کو ایک مارک رہے گا ادھر ماتھے پہ، پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. اور سب اس کو ایسا دیکھیں گے، ہاں اس کے اوپر جہنم ریٹرن ہے، جہنم ریٹرن ہے. اللہ سے ریکویسٹ کرے گا یا اللہ سب مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ نشان ہٹا دینا. جب وہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہ مارک ہٹا دیں گے. پھر وہ لوگوں میں عام لوگوں کی جیسے، جنتیوں میں عام جنتیوں کے جیسے ہو جائے گا. اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے ایک تسلی ملتی ہے، اللہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ مطلب یہ سب میں سزا جو ہے بھگتنے کے بعد جنت میں جاؤں. ایک بھانپ لگتی ہے اگر ہمیں روٹی کی تو ہائے دماغ ہل جاتا ہے اندر سے. بھانپ لگی آنچ نہیں لگی تو سوچو ذرا کہ پھر وہ جہنم کی آگ کیسے انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے نا چلے جائیں گے آ جائیں گے. مطلب کتنے آسانی سے بول دیتے ہیں لوگ. فیل کریے اس کو اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اللہ سے جو ہے وہ توفیق مانگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا تم جنت میں جانے کے بہت جو ہے خواہش مند ہو، گمان کرتے ہو، خواہش مند ہو، اور جب کہ نہیں آئی تم پر مثل الذین خلو من قبلکم، جیسے حالات آئے ان لوگوں پر جو گزر چکے تم سے پہلے. تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ابھی تو تمہارے پر وہ حالات بھی نہیں آئے. اصل میں مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب کیا ہوا مدینہ میں جنگیں ہوتی تھی نا، شروعات تو وہیں سے ہوئی تھی جنگ بدر. اب اس کے ہوتے ہوتے جب یعنی کہ بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں جو نئے ایمان لے آئے تھے نا وہ سختیوں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ منافقت تھی ان کے اندر. ہاں لیکن جو مکہ میں ایمان لے آئے تھے نا بہت زیادہ ایمان میں پکے ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی تربیت ویسی ہوئی تھی مکہ میں. اب ہوا کیا کہ جب یہاں حالات ایسے ہونے لگے تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ ہاں کیسی کہ پہنچی تھی ان کو سختیاں، تکلیفیں، اور وہ سب ہلا دیے گئے تھے. یہاں تک کہ یعنی برداشت سے باہر، یہاں تک کہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ.
کیا کہنے لگے؟ متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ذرا اس کو محسوس کر کے دیکھیں. یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے، کیونکہ آیتیں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. تم جنت کے طلبگار ہو، طلبگار تو چھوڑو، تو سبھی رہتے ہیں. خواہش مند ہو، کام کچھ نہیں کرنے کو چاہیے. دین پہ مت چلو. اللہ تعالیٰ میرے کو ٹھیک ہے، یہ تو وہی بات ہو گئی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے تو میں چل لوں گی دین پہ. دیکھ میرے اوپر کوئی سختی نہیں آنی چاہیے. میں سڑک پہ چلوں تو دھوپ نہ لگے، جہاں جاؤں وہاں اے سی کا فل ایک دم انتظام ہو، اور میں جہاں جاؤں بالکل ریفریشمنٹ مجھے مل جائے ایک دم سے. میں کوئی سختی برداشت نہیں کر سکتی. یہ وہ معاملہ ہے کہ بالکل بھی مجھے دین کے راستے میں ایک ٹھوکر بھی نہ لگے. میں بہت کر تو لوں گی دین کا کام اللہ، لیکن میرے کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ بات ہے. اللہ بول رہے ایسے دین کا کام کرو گے؟ دین کا کام کا تم نے جس دن فارم بھرا نا، جس دن، اسی دن سے آزمائش شروع ہو جائے گی تم، اسی دن سے. اور آپ کے ساتھ معاملات ہو تو خوش ہو جایا کرو، پھر اس کو ہینڈل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. روتے دھوتے دین کا کام کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہارے دیکھو نا کتنا کام کرتی ہے، ہارے دیکھو نا میرے کو یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے. نہیں، اللہ کو ایسے روتے دھوتے نہیں پسند ہے. دین کا کام کرنا ہی ہے نا، مسکرا کے کریے، خوشی خوشی کریے، انجوائے کریے دین کے کام کو بھی. تھکیے مت. انجوائے جو نہیں کرتا نا وہی تھکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم دین کا کام کرنا نہیں، تمہیں گمان جنت کا کرتے ہو، اور تم پر تو کوئی سختی بھی نہیں آئی اب تک. پھر صحابہ ایک ایک خوش یاد ہے آپ کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مالک کیا کیا معاملات کرتا تھا ان کو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فیملی، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. دین پر چلنے کی وجہ سے ایٹ لاسٹ کیا کیا تھا ان کے ساتھ، یاد ہے کسی کو؟ پتہ ہے؟ 2 اونٹ کے ایسے پیر مارنے کے بعد یعنی بیچ میں سے ان کو چیر دیا گیا تھا. سوچو، سوچ کے انسان اندر کی روح ایک دم کانپ جاتی ہے، ایک دم یعنی کہ جلتی ہوئی ریت پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا گیا. تو آپ یہ سوچئے کہ آج آپ کو اور مجھے دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، وہ بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. ایسی سختیاں تو ہم پر آئی بھی نہیں ابھی تک. ہم پہ تو تھوڑی سی کچھ سختی آئے، اس پر بھی ہم نہیں بابا میں نہیں کر سکتی. ایک دفعہ اگر جس نے فارم فل کر دیا نا دین پہ چلنے کا، آپ کے ساتھ جو پہلا معاملہ ہوگا نا آزمائش کا، آپ یہ سمجھیے وہ آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لیٹر رہے گا، انٹرویو لیٹر رہے گا آپ کا. وہ تیار رہیے اس چیز کے لیے. جو بھی ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کیوں تیار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آئے تو گھبرانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. اور یقین کریے میں نے بہت قریب سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پہلی کال میں پیچھے ہٹ گئے نا، اللہ نے پسند نہیں کیا ان کو دوبارہ آگے کرنا. بہت سارے میری نظروں میں ایسے لوگ ہیں. ایک دفعہ میں پیچھے ہٹے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہے ہیں تم نے پہلی دفعہ بیٹھنا پسند کیا نا. سورہ انعام میں، سورہ نساء میں اس دن میں آن لائن پڑھا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے پہلی دفعہ جو ایکسیپٹ نہیں کیا، بیٹھ گئے نا، اب میں تم کو اٹھانا پسند بھی نہیں کرتا. اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا کبھی بھی نہیں. پھر کہیں نہ کہیں سے آپ جب یعنی ایسا جب آپ ارادہ کرو گے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد آپ کے پیچھے آ جائے گا. اب یہ آزمائش سب سے پہلے آپ کی ہوگی. ناؤ واٹ یو چوز. اب آپ اس کو دنیا کو چوز کرتے ہو یا اس کو اللہ کے راستے کو چوز کرتے ہو. میں نے کہا نا کہ جس دن آپ نے ارادہ پکا کر لیا نا، اب تو میرے کو اللہ کے کہنے پہ ہی چلنا ہے. اگلے دن ہی دیکھیے کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے کہا نا وہی آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر رہے گا. اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر اس دن آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. دوسری صورت جو آزمائش کہے گی پھر انٹرویو، چلو آ جاؤ. اور دیکھیے کہ جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا پھر آزمائشوں سے گزر کے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو نکھارتا ہے، ایسے نکھارتا ہے کہ پھر کوئی آپ کو نہیں دست آلودہ کر نہیں سکتا، آپ کو ایک دم گندا نہیں کر سکتا. پھر آپ کو اگر میں اس کے ہیرے کی مثال دوں، کہاں سے نکلتا ہیرا؟ کان میں سے نکلتا ہے، کان میں سے، کوئلے کے کان میں سے. یہی سننا چاہتی تھی. تو کہ ویسے چمکتا ہوا نکلتا. لو تیار ہیرا لے لو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یس، کالا ہی رہتا ہے نا. اس کے بعد جو اس کو تراشا جاتا ہے، فرسٹ لائٹ جو اس کے اندر جاتی ہے نا، اسی لیے وہ لائٹنگ جو کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اندھیرے میں نہیں چمکتا وہ، کیونکہ اس کی لائٹ اندر ہے. کتنا گھسا جاتا ہے بیچارہ، جب جا کے کہیں وہ روشنی میں روشنی دیتا ہے.
تو آپ کیا سوچتے ہو یہ اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کو ایسی لائٹنگ دے دیں گے, آپ کو لوگوں میں مشہور کر دیں گے, یا لوگوں میں آپ کا نام ہو جائے گا, یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہیرے کی جو ہے وہ صفت آپ کے اندر؟ نہیں, گھسائی تو ہوئے گی ضرور, وہ آزمائش کی صورت میں ہوگی. بلال رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا جو مالک تھا جا کے ان کی امی کو جب شکایت کرنے لگا, تم سمجھاتی کیوں نہیں بلال کو, چھوڑ کے نہیں دیتا احد احد کہنا. اور جب ان کی امی کہنے لگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو انہوں نے کیا کہا, امیہ مجھ سے ہار گیا. کیوں ہار گیا؟ اس نے آپ سے آ کے شکایت کی, اس نے آپ سے آ کے شکایت کی. پھر لوگوں کو کیا بولتے تھے وہ, تم بازار میں ایک مٹکا لینے جاتے ہو تو کتنا ٹھوک بجا کے دیکھتے اس کو, یہ صحیح ہے یا نہیں. تو تم کیا چاہتے ہو, میرے ایمان کو میرا رب کیا ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا؟ تو آپ کے ساتھ معاملہ ہو تو خوشی منائیے آپ کہ اللہ مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے دین کے لائق ہے یا نہیں ہے, یا بس اوپر اوپر سے ہے, اندر سے کھوکھلا ایک دم. ذرا سا کسی کا ایک مخالفت کا ہوا ہے تو ادھر لڑکا, ادھر سے آیا تو ادھر لڑکا. ایسے دیندار اللہ کو پسند نہیں ہے. ذرا وہ مخالفت میں لوگ آئے تو بالکل ان کے سامنے ہاں ٹھیک ہے تم جو بولتے وہی کرتا. نہیں, ایسے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سب کو ٹھوک بجا کے دیکھیں گے کہ واقعی, کیونکہ دیکھیں یہ معمولی چیز نہیں ہے, اٹس اے ویری برانڈیڈ چیز. دنیا میں ہم کتنا برانڈ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا آج تک برانڈ ہوتا کیا ہے, کیونکہ میں یوز ہی نہیں کرتی کوئی برانڈیڈ چیزیں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اسی لیے شاید مجھے اس کی اہمیت سمجھ آئی کہ مجھے تو یہ برانڈ چاہیے, دنیا کا کوئی برانڈ چاہیے نہیں. اللہ تعالیٰ بولتے دنیا میں تو بہت برانڈیڈ چیزیں تم یوز کرتے ہو, تو یہ میری اتنی ویلیویبل برانڈیڈ چیز ہے نا, میں سب کو ایسی نہیں دوں گا. اس کے لیے پھر تم کو ویسے برانڈیڈ کام بھی کرنے پڑے گے, تم کو ویسے ویلیویبل کام بھی کرنا پڑے گا. اوکے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اس آیت پہ پھر یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ فتح مکہ ہونے والی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فتح کی خوشخبری دیں گے. جب پہلے ہلائے تو جاؤ, ہلو تو پہلے. ایک کوئی لمحہ مجھے تو میری زندگی کا یاد ہے کہ کب اللہ نے مجھے توڑا تھا اور کس طریقے سے اپنی طرف اس نے موڑا پھر. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس وقت ٹوٹتی نہیں نا تو شاید اللہ کی طرف رجوع نہیں. الحمدللہ اللہ سے لگاؤ تھا میرا بچپن سے ہی, لیکن اس وقت میرا تھوڑا جھکنا اور اللہ نے جو پورا جھکایا مجھے, وہ لمحہ مجھے بھولا نہیں جاتا ہے آج تک, اور میں بھولنا بھی نہیں چاہتی اپنی لائف میں اس لمحے کو کہ جس لمحے میں ٹوٹی اور اللہ نے کیسے اپنی طرف مجھے لے گیا. آپ بھی وہ لمحہ کبھی یاد کریے کہ تڑپ پر آپ نے کبھی بہت ٹوٹے ہوئے تھے اور اس وقت آپ نے اللہ کو ایسا پکارا, وہ ادا آپ کی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے یہاں لا کر آپ کو بٹھا دیا. یاد کریے بہت فرصت کے لمحات میں کہ اللہ کون سا وہ لمحہ تھا کہ میں نے تجھے اتنا تڑپ کے پکارا تھا, اور میں نے جو تڑپ کے پکارا تھا میں تو ایسی کھلی سڑک پر چیخ کر اللہ کو پکاری تھی. وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا. میں تو ڈھونڈتی تھی کہ کوئی ایسی جگہ ملے کہ میں چیخوں چلاؤں اور اللہ کو ایسے پکاروں. مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. لوگوں کی محبت بہت دکھ دیتی ہے. اوکے, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یہی خوشخبری دیں گے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیے یہ آیت اتنی پیاری لگتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا یسألونک جہاں پر آئے گا تو آپ یہ دیکھیے یسألونک ماذا ينفقون, کیا خرچ کرے. آج کا کیا حال ہے, دینداروں کو چندہ مانگنا پڑتا ہے. یہ وہ دیندار تھے, یہ وہ ایمان والے تھے کہ سامنے سے آفر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ کچھ ایکسٹرا ہے بولو نا کدھر خرچ کرے ہم. یہ تھی حالت. یہ بھی ایمان کا ایک ظاہری تقاضا ہے, ظاہری ایمان آپ کا, کہ ایمان والا ایکسٹرا کچھ رکھنا پسند نہیں کرتا ہے اپنے پاس. جب آپ کے اندر ایمان داخل ہوگا نا آپ کے پاس بچے گا بہت. کیوں بچے گا بتائیے, آپ کے پاس سے جواب آئے گا. کیوں بچتا ہے ایمان والے کے پاس, تھوڑے میں بھی بہت بچتا ہے. کیوں؟ ماشاء اللہ, بے جائی اسراف سے بچ جاتا ہے. آج یہ دن بنانا ہے, آج اس کو دینا ہے, آج اس کو دینا ہے. یہ بیکار کی چیزیں جب زندگی سے جاتی ہے نا واقعی بہت بچتا ہے. آپ کر کے دیکھیے ایک بار. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جب بچے گا نا تو اس چیز کی فکر آئے گی آپ کو, کیا کروں اب میں اس کو. پھر ایک ایمان والا کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا ایک روپیہ کیا ایک پیسہ بھی غلط جگہ پر لگے. یہ ظاہری ایمان کی صورت آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان اندر داخل ہوتا ہے نا, عمل میں اس طریقے سے وہ آتا ہے. پھر آگے کیا بات ہے, تو اس طریقے سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے
دیکھیں پوچھتا کون ہے بتائیے؟ اس دن میری بات ادھوری رہ گئی تھی. سوال کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ نالج میں اضافہ، جاننا، اور 2-3 طریقے کے سوالات ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بولیے. ایک تو نالج حاصل کرنا، یہ سوال کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ مجھے کچھ امپرومنٹ لانا ہے اپنے اندر، میری کچھ اصلاح کرنی ہے، یہ بہترین طریقہ ہے سوال کرنے کا. دوسرا ایک طریقہ جو ہوتا ہے سوال کرنے کا، نو مینس تو ہو گیا، پہلی کیٹیگری میں سب آ گیا. دوسرا سوال کرنے کا انداز، اچھا قرآن پڑھتی ہو، ذرا بتاؤ تو یہ کیا ہے؟ یعنی دوسرے کو، سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، یعنی سامنے والے کی ویلیو کم کرنے کے لیے، چاہے اس کو نالج ہو نہ ہو پوچھنے والے کو. اور اس طریقے کا سوال کرنا بالکل اللہ کو پسند ہے. لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب میں سے ایسا کوئی بتا، وہ اس نے ایسا پوچھا، میں نے کہا جس نے پوچھا اس کو ہی لے کر آؤ، میں تمہیں کیوں جواب دوں؟ جس کا سوال ہے اس کو آ کے پوچھنے بولو. یہ انداز آپ کا ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غلط انفارمیشن جو آپ کی لوگوں کو دی جاتی ہے نا، دی جاتی ہے. میری کلاس میں ایک بندی آئی جانچ پڑتال کے لیے، چلو دیکھیں کیا پڑھاتی ہیں یہ، بہت نام سنا ہے ان کا. مجمع میں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت محبت دی ہے، مجھے عزت دی ہے اس ایریے میں بھی، اور باہر سے بھی جو عورتیں آتی، بڑا اللہ کا احسان ہے. ایک آئی بندی، ہاں حالانکہ ایڈمیشن کے ارادے سے نہیں آئی تھی، اور اللہ کا کرنا دیکھیے، اس دن موسیٰ علیہ السلام کی کچھ آیتیں آئی تھی، اب وہ بندی اسی دن فارم فل کر کے چلی گئی. دیکھیے اللہ کا احسان یہ ہے کہ سوال کرنے والے، اگر اس کا خود کا سوال ہے تو آپ جواب دے دو اس کو، لیکن اگر کسی اور کا سوال لائے نا، بولو اس کو ہی بھیجو جس کا سوال ہے. کیا پتہ اللہ اس کو چن لے، کیا پتہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے، اس کے پاس غلط انفارمیشن گئی. کیونکہ ہماری کلاس کے تعلق سے بہت غلط انفارمیشن باہر پھیلائی گئی ہے، بہت پھیلائی گئی ہے. اہل حدیث کی کتاب ہے، کلاس ہے، دس اینڈ دیٹ، ایسا کر کے لوگوں کو روکا جاتا ہے. پر یقین کریے اللہ جس کو ایک بار لے آتا ہے نا، وہ دوبارہ جانے کا دل نہیں کرتا اس کا. اللہ تعالیٰ اتنی محبت اپنے کلام کی ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام سے تو دیکھو وہی لوگ جو ہے جن کو نفرت ہے وہی لوگ بھاگیں گے. تو یہ اس طریقے سے سوال کرنے کا دوسرا انداز بہت خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سے بھی کوئی ایسے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہے کہ کس طریقے سے جواب دینا ہے. اب آپ ذرا لسٹ یہاں پر دیکھیے کہ خرچ کرنے کی جو بات آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو، نمبر 1 کوئی بھی مال خرچ کرو، کوئی بھی مال میں سے خرچ کرو، پھر والدین کے لیے، پیرنٹس کے اوپر سب سے پہلے خرچ کرنا ہے. آپ کے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. پتہ ہے انسان خود کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے میں بھی شامل ہوں، مجھے بہت ڈانٹ ملتی ہے اس کے تعلق سے کہ خود پر میں خرچ نہیں کرتی ہوں. اوکے، پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پیرنٹس کے لیے. یہ آیتیں سمجھائیے اپنے بچوں کو. بچے جو منہ کھول کر بعد میں بڑے ہو کر بولتے نا، بیکاز دے ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے لیے اپنے قرآن میں کیا احکامات اتارے. تو پیرنٹس کے لیے سب سے پہلے تمہارے مال میں حق ہے. قریب والوں کو بھی دو. جو لوگ نہیں دیتے ان کے دل میں بڑی چھریاں پڑتی ہے آیت پڑھ کے، جو لوگ قریب والوں کو نہیں دیتے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے یتیموں کو بھی دو، تمہارے مال میں سے ان کا بھی حق ہے، اور مسکینوں کو بھی دو. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی میں نے. ہاں، مسکین کون؟ مسک ہو جانا یعنی ٹھہر جانا، نہیں ٹھہر جانا، جن کی روزی روٹی کسی وجہ سے ٹھہر گئی ہے، وہ نہیں دوڑ دھوپ کر پا رہے ہیں روزی روٹی کے لیے، بٹ یو ڈونٹ نو کہ مطلب ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. یس، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے یعنی جیسے کسی کوئی بیماری کی وجہ سے جو ہے، جیسے جاب وغیرہ پہ نہیں جا پاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ضرورت مند ہے، ضعیف ہے، تو آپ ان کو دو. وہ ان کی روزی مسک ہو گئی، یعنی رک گئی ہے. اوکے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مسافروں کو بھی دو، مسافروں کو بھی دو. ابھی دیکھیے یہ خرچ کی، اب دیکھو ایک قرض تو ہم جو دیتے ہیں کیا 2.7 کیا ہے وہ 2.5 مجھے وہ، اب پھر 97.5 کدھر گیا خود پہ خرچ کریں گے.
یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو نا. اصل بات یہ ہے 2.5% تو آپ وہ اللہ کا حق ہے آپ وہ دے رہے ہو نا, اس کا حکم ہے اس پہ عمل کر رہے ہو نا. پھر 97.5% کدھر گئے؟ تو وہ ادھر جائیں گے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بول رہے وہ ادھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھی نیکی پھر بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یہ مت بولو کہ میں نے کسی کو دکھا کے نہیں دی, او میرے پیرنٹس پہ خرچ کر رہی ہوں تو میں جب تک 10 لوگوں کو بتا نہیں دوں میرے دل کو سکون نہیں ملے گا. نہیں, اللہ نوز, اللہ کو پتہ ہے. اور کوشش کریے یہ چیزیں چھپ کر کرنے. کیوں 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 چھپ کر کرنے کے لیے؟ سامنے والے کو فیل نہ ہو. ایک بات یہ, اور آپ کا نفس موٹا نہ ہو. دیکھو میں کتنا دیتی ہوں اس کو. ہاں, تو یہ دیکھو آپ کہ آپ کا نفس موٹا ہوگا تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ تکبر آ جائے گا. کیا فائدہ, کرا دھرا سارا ویسٹ ہو جائے گا آپ کا. کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے آپ جو بھی خیر کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بہت شوق آ رہا ہے, آگے اللہ تعالیٰ پرمیشن دے رہے, دکھا کے کرو یا چھپا کے کرو, دونوں صحیح ہے. اللہ نے پرمیشن دی ہے. اچھا پھر دکھا کر دینے میں کیا سوچ آپ کی ہونی چاہیے؟ رغبت دلانے کے لیے نا, کوئی اور جو ہے اس کو کرنے کا شوق رکھے. ہاں اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, دکھا کے کر لو. اور یہ دیکھو میں کتنی چیریٹی کرتی ہوں دیکھو میں کتنی چیریٹی کرتی ہوں. دیکھو یہ اللہ بچائے ریاکاری سے, کیونکہ یقین کریے 3rd سپارے میں پوری خرچ کی جو بات آئی ہے نا, تو وہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور جو لوگ سنے سب کو بچائے. ریاکاری بہت بہت بڑی بلا ہے, بہت بڑی بلا ہے. وہ آپ کی نیکیوں کو کیا کہتے ہیں, ایک بہت سمپل سا ایک جو ایگزامپل دیتی ہوں, عورتیں تو اسی تعلق سے بات کرتے ہیں, ڈٹرجنٹ کا کام کرتا ہے آپ کی نیکیوں کو واش آؤٹ کرنے کا. داغ جیسے اسے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, پھر آپ بھی اپنی نیکیوں کو ایسے ہی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ایسا واش آؤٹ کر دیتا ہے. ریاکاری بہت بہت برا عمل ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے. سورۃ البقرہ 215 یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے, کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا, اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما, اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے, تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.